बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमिनन्नासी, और मिन से, अन्नास लोग। हमने पढ़ा है कलमात अरब सर्फ बाई में के 3 किस्म के हैं, इसम, फ़ेल और हर्फ। शुरू में वा ये भी हर्फ है और मिन भी हर्फ है। अन्नास ये इसम है। वो आगे इंशाल्लाह इसकी एक एक हर्फ की हम आगे पढ़ते जाएंगे। जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह कि इसम की अलामात क्या हैं, फ़ेल की अलामात क्या हैं, फिर फ़ेल है तो वो सीगा कौन सा है, माजी है, मुज़ारे है। इंशाल्लाह इसम है तो मारफा है, नाकिरा है। ये इंशाल्लाह लुत्फ़ आएगा कुरान पाक पढ़ने में। तो अभी हम इब्तदा में हैं, बस थोड़ा सा कि ये इसम है, ये हर्फ है। वह हर्फ है और मिन भी हर्फ है। अन्नास लोग। मन, अब देखे वो मिन है और मन ये इसमें मौसूल भी है। मन जो, यकूलू कहते हैं आमन्ना, और यानी और जो, और कुछ लोग कहते हैं आमन्ना हम ईमान ले आए, बिल्लाही अल्लाह पर। वह और बिल साथ का माना होता है या पर का माना होता है, और पर यौमिल आखिर, यौम दिन, आखिरत पर दिन, आखिरत के दिन। वह माँ और नहीं हम वो बी मुमिनीन ईमान वाले। वह और माँ, अब यहाँ माँ और के माने में है और माँ नहीं के माने में है, और बाज़ औक़ात माँ अल्लाज़ी के माने में आता है। वो हम इंशाल्लाह नहवे में आगे पढ़ेंगे। युखादिऊन अल्लाह, युखादिऊन अल्लाह ये फ़ेल है। युखादिऊन फ़रेब देना चाहते हैं। फ़ेल की आज इंशाल्लाह हम आज कल पढ़ेंगे कि फ़ेल में ज़माना होता है, माजी, मुज़ारे, मुस्तकबिल, ये चीज़ें सारी उसमें होती हैं। युखादिऊन वो फ़रेब देना चाहते हैं अल्लाह, इसम अल्लाह को। वह और अल्लादीन उन लोगों को, आमनो जो ईमान वाले हैं। वमा यखदऊन और नहीं, माँ नहीं, यखदऊन फ़रेब नहीं देते। अल्लाह के नहीं फरमाता है इल्ला मगर अनफुसहुम अपनी जानों को। वह और माँ नहीं, यशउरून शऊर नहीं रखते। फ़ी में क़ुलूबिहिम उनके दिलों में मरदुन मर्ज़ है, बीमारी है, मुनाफ़िकों की ये बात हो रही है। फ़ज़ादहुमुल्लाह तो फ़ज़ादा बढ़ा दिया अल्लाह ने, अल्लाह ने मरदन उन पर मर्ज़ को अल्लाह ने बढ़ा दिया। हम ये फ़ज़ादा ये फ़ेल है, फ़ पस ज़ादा फ़ेल, हम ये इसम है, यानी आगे हम पढ़ेंगे ज़मीरें हैं ये। व और लहुम उनके लिए अदाबुन अदाब है, अलीमुन दर्दनाक ये इसम है। अदाबुन ये तनवीन इसम की अलामत होती है, इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे। बास माना होते हैं साथ के, बा के कई माना होते हैं। वो अगली जो किताब है शरह मियात आमिल, उसमें किस में है बा की, तो कई माने हैं इसमें। यहाँ माना है साथ, वजह के, बीमा इस वजह से, माँ जो कानू थे यकदिबून झूठ बोलते थे, इस वजह से अल्लाह ने उनके दिलों पर ये मोहरें लगा दी और ये गंदगी डाल दी है कि वो ईमान नहीं ला रहे। वह और ईदा जब, कीला कहा जाता है, ये मजहूल का कहा जाए, लहुम उनसे, ला तुफसिदू के मत फसाद करो, तुम फसाद ना करो, ये नहीं है, मत फसाद करो। ये भी आगे हम पढ़ेंगे, अमर नहीं। फिल अर्द फी मना ज़मीन में, उन्हें जब कहा जाता है ज़मीन में फ़साद न करो, क़ालू वो कहते हैं, इन्नमा ये कल में हसर सिवाय ये, नहनु हम तो, मुस्लिहून हम तो इस्लाह करने वाले हैं। अला हरफ तंबी है, कई किस्म के हरफ तंबी है, उनमें से एक अला सुन लो, इन्नहुम बेशक वो, इन्न बेशक हम वो फिर आगे हुमुल अल मुफसिदून फसाद करने वाले हैं। बेशक वही जो कहते हैं कि हम इस्लाह करने वाले हैं, ये मुनाफिकों की ये चालाकी है, भाई ये फसाद कर रहे हैं। हुमुल मुफसिदून फसाद करने वाले हैं। वलाकिन लेकिन ला यशउरून वो शऊर नहीं रखते। लाकिन ठीक है, ला यशउरून ये फ़ेल है, ला यशउरून। व और इदा जब, क़ीला कहा जाए, लहुम उनसे, आमीनू ईमान ले आओ, कमा जैसे आमना ईमान ले, अन्नास लोग, आमना फ़ेल हो गया, अन्नास इसका फ़ाइल हो जाएगा। क़ालू कहते हैं ये यानी आगे हम पढ़ेंगे, ये इस्तिफ़हाम के लिए हमज़ा आता है। नो मिनो क्या हम ईमान ले आए,
کا جیسے ماں جو آمنا ایمان لے آئے السفہاء بیوقوف، جب منافقوں سے کہا جاتا ہے اسی طرح ایمان لے آؤ جس طرح صحابہ ایمان لائے، نبی علیہ السلام کے ساتھ ہیں، تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہم اسی طرح ایمان لے آئیں، یعنی صحابہ کو یہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ الا سن لو انہم بے شک وہ ہم السفہاء، اللہ فرماتا ہے یہ بے وقوف ہیں، یہ تو سفہاء صحابہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں نا، یہ خود بے وقوف ہیں، ولیکن لیکن لا یعلمون یہ جانتے نہیں، وہ تو بڑے فائدے کا سودا کر رہے ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان، یہ بے وقوف ہیں۔ اور اذا جب لقو ملتے ہیں الذین لوگوں سے آمنوا جو ایمان والے ہیں، یہ منافق جب ایمان والوں سے ملتے ہیں قالو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لے آئے، یہی منافقت ہوتی ہے۔ آج ہم پڑھیں گے منافقت کی نشانیاں اپنا ریاض الصالحین میں 3 جو نبی علیہ السلام نے فرمائی ہیں۔ تو جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں کہتے ہیں آمنا، اور اذا جب خلو تنہائی ہوتی ہے ان کی، تنہا ہوتے ہیں، خلوت میں ہوتے ہیں، الا اپنا طرف، شیاطینہم شیطانوں کی طرف، اپنے دوستوں کی، یعنی اللہ نے منافقین کے دوستوں کو جو ان کے جو منافق ہیں ان کو اللہ نے شیطان فرمایا ہے کہ یہ شیطان جب اپنے شیطانوں کی طرف جاتے ہیں قالو کہتے ہیں انا بے شک معکم ہم تمہارے ساتھ ہیں، یعنی وہ جو ان منافقین کے دوسرے منافق دوست ہوتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے یہ منافق جب ان کی طرف جاتے ہیں تو یہ شیطان ان شیطانوں سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما سوائے یہ کہ نحن ہم مستہزئون مذاق کر رہے تھے ان سے، ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے، کن سے جی؟ مسلمانوں سے، کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم مسلمان، یہ ہم مذاق کر رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ یستہزئ مذاق کرنے کی سزا دے گا اللہ بہم ان کو، اور کیونکہ یہ مذاق کی بات نہیں، اسلام ہے دین، اس میں مذاق نہیں ہوتا، قرآن کا مذاق نہیں ہوتا، کلمے کا مذاق نہیں ہوتا، اسلام دین کا کسی لحاظ سے بھی مذاق نہیں ہوتا۔ آگے ہم پڑھیں کسی سورہ میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ مذاق کرنا اس جاہلوں کا کام ہے، دل لگی ہوتی ہے، ایک خوش مطلب اخلاقی ہوتی ہے، آپ خوش ہو کے بات کرتے ہیں کوئی تو وہ تو ہے اسلام، لیکن کسی پر مذاق کرنا، تو اللہ فرماتا ہے یہ جو مذاق کر رہے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم ان سے مذاق کر رہے ہیں مسلمانوں سے، اللہ ان کو اس مذاق کا جواب دے گا، سزا دے گا۔ وَيَمُدُّهُمْ ابھی انہیں اللہ مہلت دے رہا ہے، اور یمدہم انہیں مہلت دے رہا ہے، فی طغیان، فی منع میں، طغیان سرکشی، ہم ان کی اپنی سرکشی میں اللہ انہیں مہلت ڈھیل دے رہا ہے، یا مہون بھٹکتے پھر رہے ہیں، ابھی بھٹکتے پھریں، پھر ہم ان کو بتائیں گے کہ اس مذاق کا وبال کیا ہوتا ہے۔ اولئک یہ بار بار آئے گا انشاءاللہ نحو میر میں، کچھ ہی دنوں بعد یہ ہم پڑھیں گے، اس میں جو اشارات ہیں موصولات ہیں۔ اولئک آپ نے ایک لفظ پڑھ لیا، اولئک یہ پڑھ لیا تو آپ کو قرآن پاک میں آسانی ہو جائے گی کہ اس کا معنی ہوتا ہے یہ لوگ یا وہ لوگ، وہ ہیں اولئک، وہ ہیں جیسے ہم پیچھے کل ہی پڑھا تھا اولئک هم المفلحون پڑھا تھا ہم نے، اولئک الذین جنہوں نے، وہ لوگ ہیں جنہوں نے اشتروا الضلالہ، اشترا خرید لی ہے الضلالت گمراہی بالہدا ہدایت کے بدلے، فما ربحت تو نفع نہ دے گی، نفع نہ دیا تجارتہم ان کی تجارت نے، اور ما کانوا نہیں تھے مہتدین ہدایت والے، وہ ہدایت والے نہیں تھے، مثلہم ان کی مثال ایسی ہے، ایسی ہے جیسے، کا تشبیہ کے لیے، ایسی ہے کا مثل ایسی مثال ہے، یعنی کہ جو گھاٹے کی تجارت کر رہے ہیں، ایمان نہیں لا رہے ہیں، ان کی مثال اللہ فرماتا ہے ایسی ہے، الذی اس آدمی کی طرح جس نے استوقدا جلائی، نارن عربی میں نار آگ کو کہتے ہیں، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں ابتدائی طور پر، ابھی ایک ایک لفظ کی ہم آگے تشریح کریں گے، لیکن ابھی آپ کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے کہ نارن آگ کو کہتے ہیں، استوقد انہوں نے جلائی، نارن آگ جلائی، یعنی ایک آدمی کی اللہ مثال دے رہا ہے کہ یہ جو مذاق کر رہے ہیں اسلام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، یہ کیسے بیوقوف ہیں، اس آدمی کی طرح جس نے آگ جلائی، فلما جب اضاءت اس نے روشن کر دیا، ما جو حولہ اس کے ارد گرد تھا، ذہب لے گیا اللہ، ذہب اللہ لے گیا بنورہم ان کے نور کو، اور ترکہم چھوڑ دیا انہیں فی ظلمات، فی منع میں ظلمات تاریکیوں میں، لا یبصرون وہ دیکھتے نہیں، یعنی
ارد گرد تو روشنی لیکن انہیں کچھ نہیں نظر آتا. وہ جو نور ہے وہ روشنی اللہ تبارک و تعالیٰ لے گیا. یہ اس آدمی کی طرح ہیں جن کے ارد گرد اتنا نور ہے، نبی علیہ السلام ہیں، صحابہ ہیں، لیکن یہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے. اسی طرح یہ بھی اندھیری میں پڑے ہیں، جس طرح وہ آدمی جس نے آگ جلائی تھی روشنی تھی لیکن وہ سب کچھ ختم ہو گیا. سمن بہرے ہیں یہ، بکمن گونگے ہیں، عمیون اندھے ہیں، فاہم پس وہ لا یرجعون نہیں لوٹیں گے. اللہ فرماتے یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، وہ نہیں لوٹیں گے. او یا کا جیسے سیبن تیز بارش، یہ دوسری مثال کہ تیز بارش ہو رہی ہے، من سے السما آسمان سے، فیہ اس میں ظلمات تاریکیاں ہیں، بہت اندھیریاں ہیں، اور رعدن ایک گرج ہے، وہ برقن اور چمک ہے، یجعلون وہ ڈالتے ہیں، یجعلون یہ فعل ہے، اصابع یعنی انگلیاں، ہم اپنی انگلیاں ڈالتے ہیں، فی معنی میں آذان کانوں ہم اپنے کانوں میں، اپنے کانوں میں آذان یہ انگلیاں ڈالتے ہیں. جب کڑک آتی ہے، تاریکی بھی ہوتی ہے، گرج بھی ہوتی ہے، کیوں؟ من سے الصواعق زوردار کڑک کے ڈر سے کیا کرتے ہیں؟ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں. کس وجہ سے؟ حذرا، ٹھیک ہے، ڈر، الموتی موت کے ڈر سے. حاضر الموتی کل پرسوں پڑھیں گے، مضاف مضاف الیہ، وہ جو ہم نے کل پڑھا تھا مرکب مفید، تو ایک ہوتا ہے مرکب غیر مفید. تو یہ حاضر الموت، موت کے ڈر سے، جب اتنا ہم کہیں گے تو یہ مرکب غیر مفید ہوگا، پھر جب ہم پیچھے سے ملائیں گے تو یہ پھر مرکب وہ پورا جملہ بن جائے گا. تو حاضر الموت، موت کے ڈر سے وہ اپنے انگلیاں کانوں میں ڈالتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ان کی مثال اس طرح کے لوگ ہیں. واللہ محیط، اللہ گھیرے ہوئے ہے، بالکافرین کافروں کو. یکاد البرق، یکاد قریب ہے، البرق بجلی، یخطفو اچک کر لے جائے، ابصارہم ان کی نگاہیں، قریب ہے کہ بجلی اتنی کڑکے کہ ان کی نگاہیں ہی اچک کے لے جائے. کلما اس آدمی کی طرح کہ جب بھی کبھی اضاء روشنی ہوئی، لہم ان کے لیے، مشوا فیہ اس میں چلتے ہیں. جب روشنی ہوتی ہے، کڑک ہوتی ہے تو اس میں چلتے ہیں، اندھیری بہت زیادہ ہوتی ہے. وَإِذَا اور جب اظلم اندھیرا چھا جاتا ہے، علیہم ان پر، جب اندھیرا چھا جاتا ہے ان پر، قاموا تو کھڑے ہو جاتے ہیں. کڑک ہے، بجلی ہے، تھوڑی سی روشنی آتی چل پڑتے ہیں. اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے، یہ پورا ایک اللہ تعالیٰ سین بتا رہا ہے کہ اندھیری رات کا، اور پھر موسلادھار بارش بھی ہے، اور اس طرح بجلی کڑک رہی ہے، تو تھوڑی بجلی کڑکتی ہے، روشنی چل پڑتے ہیں، پھر اندھیرا آ جاتا ہے، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور لو اگر شاء چاہتا اللہ اگر اللہ چاہتا، ضرور لے جاتا، سلب کر لیتا، بسمعہم ان کے کان، وابصارہم ان کی آنکھیں. ان اللہ بے شک اللہ، علی پر، کلی شیء ہر چیز پر، قدیر قادر ہے. تیسرا سبق، ایل بارہ سنگا، ثور بیل، بقرۃ گائے، ذئب بھیڑیا، شاۃ بکری، اسود کالا. یہ اپنے یاد کرنے ہیں. پہلے مانا کہ یہ چیزیں ہیں. ثور بیل کو بولتے ہیں، بقرۃ گائے کو بولتے ہیں، ذئب بھیڑیا کو بولتے ہیں، شاۃ بکری کو بولتے ہیں. اسود کالا مذکر کے لیے ہوتا ہے، اور سودا کالی مؤنث کے لیے، کبیر بڑا مذکر کے لیے، کبیرۃ بڑی مؤنث کے لیے، صغیر چھوٹا مذکر کے لیے، صغیرۃ چھوٹی مؤنث کے لیے. ایل بارہ سنگا آگے آتا ہے. ثور اسود، ثور اسود کالا بیل. نیچے لائن میں بقرۃ گائے، سودا کالی. اب آیا نا، کیونکہ سودا مونس کے لیے آتا ہے، تو جب یہ بقرۃ مونس ہے تو آگے اس کی جو صفت، یہ موصوف ہے. یہ کیا ہے؟ موصوف ہے، یہ اس کی صفت ہے. جس طرح موصوف ہوگا، مذکر ہوگا موصوف، تو صفت بھی مذکر ہوگی. جیسے یہاں یہ موصوف ثور موصوف مذکر ہے، تو صفت بھی اس کی مذکر آئے گی.
اور بقرتن یہ موصوف مؤنث ہے تو صفت بھی اس کی مؤنث سودا آئے گی. آپ نے دیکھا نا، مذکر کے لیے اسود اور مؤنث کے لیے سودا. یہ آپ نے موصوف صفت کل آپ نے پڑھے تھے نا اشارہ. اگر جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ چیز مذکر ہے تو اشارہ بھی مذکر ہو جائے گا. اگر وہ جس چیز کی طرف آپ اشارہ کر رہے وہ مؤنث ہے تو اشارہ بھی آپ کا مؤنث ہوگا. اس سبق میں بھی تھوڑی مثالیں دی گئی ہیں. اچھا آگے ذیبن بھیڑیا، کبیرن بڑا. اب دیکھیں نا موصوف کیا ہے، موصوف مذکر ہے اور اس کی صفت بھی کیا آئے گی مذکر. تو مؤنث اور مذکر میں بڑا فرق تا کا ہوتا ہے. یہ جو 4 ہوتی ہیں قسم اس کی آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. تو یہ ان میں سے بڑا فرق کیا ہوتا ہے، تا کا ہوتا ہے. 99% یہ ہوتا ہے. بس 1% میں سمائی جو ہوتی ہے اس میں بس ایک چیز رہ جاتی ہے. اچھا ذیبن موصوف مذکر ہے یعنی اس میں تا نہیں ہے تو کبیرن بھی کیا ہوگا، مذکر آئے گا. اچھا ذیبن بھیڑیا صغیرن چھوٹا. ذیبن بھیڑیا صغیرن چھوٹا. اب دیکھیں آ رہا ہے آگے رہا ہے شاتن. یہ کیا آئے گا، شاتن. بکری صغیرتن، صغیرن چھوٹی اور صغیرن چھوٹا مذکر کے لیے اور صغیرتن مؤنث کے لیے. شاتن صغیرتن. ٹھیک ہے. اب ہم یہاں آگے جملے بھی انہوں نے نیچے بنائے ہیں. اب یہ دیکھیں ہاذا پیچھے آپ نے پڑھ لیا. ہاذا ثور کبیرن، یہ بڑا بیل ہے. یہ کیا ہے، بڑا بیل ہے. ہاذا ثور کہیں گے یہ بیل ہے. کبیرن کیا ہے، بڑا بیل. پورا آپ کا جملہ بن گیا. ہاذا ثور کبیرن، یہ بڑا بیل ہے. ہاذہ بقرۃ، یہ کبیرتن بڑی، یہ بڑی گائے ہے. اب دیکھیں نا بقرۃن یہ جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے تھے وہ مؤنث ہے تو اشارہ بھی مؤنث آ گیا. اب یہ بقرۃن صفت ہے، موصوف ہے تو اس کی صفت بھی کیا آ رہی ہے، اسی طرح یہ مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث آ رہی ہے. یعنی کالی گائے، سفید گائے، ٹھیک ہے نا، بڑی بکری، چھوٹی بکری، تو ایک صفت بن رہی ہے. جو چھوٹا بڑا کالا پیلا نیلا یہ اس کی کیا بن رہی، صفت بن رہی ہیں. تو اب یہ آپ نے پیچھے ہادی پڑھا تھا، اب انہوں نے یہاں پورا جملہ آپ کو بتا دیا. ہادہ بقرۃ کبیرۃ، یہ بڑی گائے ہے. ذالک آپ نے پیچھے ہی پڑھا تھا ذالک. اب یہاں آپ کو انہوں نے مزید وضاحت کے لیے ذالک وہ ذیبن بھیڑیا ہے، اسود کالا، وہ کالا بھیڑیا ہے. اب پورا جملہ آپ کو وہ جو پچھلے والے جو دو ہم نے سبق پڑھے تھے ہاذا ہادی اور ذالک اور تلک، وہ یہاں انہوں نے یہاں دہرا دی ہے. تلک وہ مؤنث کے لیے ہم نے کل پڑھا تھا. شاتن بکری سودا، کالی بکری، وہ کالی بکری. جب ہم کہیں گے نا وہ کالی بکری ہے تو پھر کیا آئے گا، وہ آئے گا. اب ہمیں پتہ چلا کہ وہ کون ہے، وہ بکری ہے، تو پھر اشارہ بھی کیا ہوگا، مؤنث والا ہوگا، اشارہ ہوگا تل کا. اگر وہ جو ہے مذکر ہے، مثلا بیل ہے، پھر کہیں گے ذالک ثور کبیر، وہ بڑا بیل ہے. اب یہاں ہے وہ جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں، اگر وہ مؤنث ہے تو پھر تل کا آئے گا. تل کا شاتن سودا، وہ کالی بکری ہے. اب دیکھیے یہاں بھی آ گیا نیچے ذالک وہ، ہم جب اشارہ کریں نا وہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے یا سامنے ہوتا ہے تو وہ اس کو دیکھیں گے وہ کیا ہے، جس کی طرف ہم اشارہ کریں وہ کیا ہے، پہلے اس کی طرف ہم نے ذہن ڈالنا ہے. تو ایلن ہے، وہ ہے ایلن، اس میں تا ہے نہیں، یہ مؤنث تو ہے نہیں، یہ کون ہے جی، مذکر لفظ ہے. تو ہم کیا کہیں گے، اشارہ بھی مذکر کا. ذالک ایلن کبیرن، وہ بڑا بارہ سنگا ہے، وہ بڑا بارہ سنگا ہے. ما ہاذا، یہ کیا ہے، ہاذا ثورن، یہ بیل ہے. تصویر میں تو گائے بنا دی انہوں نے، لیکن یہ کیا ہے، بیل ہے. ما ہاذہ، یہ کیا ہے، ہاذہ قطۃ، یہ بلی ہے. تو یہ آپ نے کیا پڑھا، آپ نے موصوف اور صفت. اس میں لکھا ہوا تو نہیں انہوں نے موصوف صفت، لیکن یہی انہوں نے بتایا کہ جب ہم کسی کی طرف اشارہ کریں گے، اگر وہ اسم جو ہے مؤنث ہو تو اس کی صفت بھی مؤنث آئے گی. وہ اسم اگر مذکر ہو تو صفت بھی کیا آئے گی، مذکر. چند مثالوں نے اوپر یہ دے دی، کالا کالی کی، بڑا اور بڑی، چھوٹا اور چھوٹے کی. اب آگے آپ کے لیے تمرین ہے، تھوڑی سی میں آپ کو سمجھا دوں. یہ کل آپ نے کر کے سینڈ کرنی ہے مجھے. گروپس میں بنا رہا ہوں، فیصل آباد گروپ میں نے بنا لیا اور اندرونی سندھ کا بھی بنایا،
انڈین بھائیوں کا بھی بنایا ہے. کل انشاءاللہ مزید لاہور کے اور دوسرے جو دوست ہیں ان سب کا انشاءاللہ میں بنانے کی کوشش کروں گا. اس میں پھر آپ دوستوں نے یہ لکھ کے نا یہ لکھ کے آپ نے مجھے اس کی تصویر بھیجنی اس گروپ میں. ہادہ کیا آئے گا یہ دیں, ہادہ یہ کیا ہے ایل بارہ سنگا ہادہ, ٹھیک ہے. ہادی ہی یہ کون ہے شاتن, یہ کیا ہے بکری ہے. تل کا یہ یہاں یہ دیکھو تل کا تھے پتہ چل جاتا ہے یہ بیل نہیں بلکہ گائے ہے. تل کا بکرتن ما ہادی, ٹھیک ہے. ہادی بکرتن ہادی, اس طرح آپ نے ما ہادہ ہادہ تھورن ہادہ تھورن, ٹھیک ہے نا. اس طرح انہوں ما ہادی ہادی کی تتن, آگے بھی اور انہوں نے مثالیں دی. ما ذالک وہ کیا ہے, یہ سامنے آپ کے, اس کو آپ نے لکھ کے بھیجنا ہے. ما ذالک یہ کیا ہے جن آپ بتائیں. ما تل کا وہ کیا ہے, اور آگے یہ کالا بارہ سنگا ہے, یہ آپ کی اردو سے آپ نے عربی کرنی ہے. وہ سفید بیل ہے, یہ کالی بکری ہے. وہ بڑا بھیڑیا ہے, یہ چھوٹا بھیڑیا ہے. یہ بڑی گائے ہے, یہ چھوٹی گائے ہے. وہ بڑا بارہ سنگا ہے, وہ بڑا بیل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحو میر, یہ کل ہم نے پڑھ لیا تھا. لفظ مفرد کی تعریف, کلمہ کی اقسام, کلمہ کی 3 قسم اسم, فعل, حرف, مرکب, مفید. پہلے لفظ مرکب کی تعریف, اقسام, مرکب, مفید. آج ہم نے اس سے آگے جانا ہے. جملہ کی اقسام, یعنی بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو جائے, سننے والے کو خبر یا طلب معلوم ہو تو اسے ہم جملہ کہتے ہیں, یا اس کو کلام بھی کہتے ہیں. اب جملہ کی قسمیں, جملہ کی 2 قسمیں, خبریہ اور انشائیہ. جملہ خبریہ کی تعریف, وہ جملہ جس کے بولنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے. جیسے زیدن قائمن, زید کھڑا ہے, یعنی اس کی خبر معلوم ہو رہی کہ یہ جملہ خبریہ جس کے بولنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے. یا تو نے سچ بولا ہے, زیدن قائمن, زید کھڑا ہے, اگر کھڑا ہے تو اس نے سچ بولا ہے, اگر نہیں کھڑا تو اس نے جھوٹ بولا ہے. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں تم نے جھوٹ بولا ہے. ضرب زیدن, زید نے مارا ہے. ایک آدمی کہتا ہے کہ زید نے مارا ہے, تو اس بندے کو ہم سچا کہہ سکتے ہیں اور اس بندے کو ہم جھوٹا بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی ایسا جملہ اس نے بولا ہے جس میں سچ اور جھوٹ, یعنی سچا بھی کہا جا سکتا ہے اور اس کو جھوٹا بھی کہا جا سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں جملہ خبری. اس نے خبر دی ہے نا, ہم اس کی تصدیق کر سکتے ہیں یا ہم اس کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں, انکار کر سکتے ہیں. یہ تھا جملہ خبریہ. تو اب جملہ خبریہ کی پھر آگے اقسام ہیں. اس کی بھی 2 قسمیں, جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. جس طرح پہلے ہم پڑھتے آ رہے ہیں, پہلے کلمات عرب, پھر اس کی مفرد اور مرکب, پھر مفرد کی 3 قسمیں, پھر مرکب کی تعریف, مفید اور غیر مفید. مرکب مفید کو پھر جملہ کلام کہتے ہیں. پھر جملہ کی 2 قسمیں, جملہ خبریہ, جملہ انشائیہ. اب کیا ہے جی جناب, جملہ خبریہ کی قسم. جملہ خبریہ کی 2 قسمیں, جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ کی تعریف, یہ ابتدائی باتیں آگے انشاءاللہ اس کی وضاحت ہوگی اور آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گی. جملہ اسمیہ کی تعریف, وہ جملہ جس کا جز اول اسم ہو, بس اتنی بات ہے. اب وہ کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ اسم ہے, یہ فعل ہے؟ یہ آگے ہمیں خود یہ نحو میر والے اگلے سبقوں میں بتائیں گے کہ بھائی اسم کی یہ علامات ہیں. مثلا ان علامات میں سے ایک علامت تنوین ہے. جب کسی بھی کلمے پر تنوین آ گئی تو آپ سمجھیں گے کہ یہ کلمہ جو ہے وہ اسم ہے. ابھی تھوڑی سی پریشانی ہو سکتی ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ بھئی یہ اسم ہے یا اس کو ہم جملہ اسمیہ کہیں گے. تو وہ آپ کی پریشانی 1-2 دن آگے جب آپ پڑھیں گے نا انشاءاللہ پریشانی آپ کی یہ دور ہو جائے گی. اچھا, کہتے ہیں وہ جملہ جس کا جز اول اسم ہو, جیسے زید عالم. اس کا پہلا جز, اب یہاں تھوڑی سی اور وضاحت کر رہے ہیں کہ پہلا جز اس کا مسند الیہ ہے اور اسے مبتدا کہتے ہیں, اور اس کا جو جز ثانی ہے, دوسرا جز مسند ہے اور اسے خبر کہتے ہیں. آگے خود اس کی تعریف بیان کریں گے کہ مسند الیہ کسے کہتے ہیں. اس کی میں تھوڑی بات کہ جس کی طرف کوئی چیز منسوب کی جائے نا اسے مسند الیہ کہتے ہیں. جس کی طرف کوئی چیز, مثلا جو زید عالم, زید عالم ہے تو زید کی طرف علم کی نسبت کی جا رہی ہے, یہ مسند الیہ ہے. کون؟ زید. کیونکہ زید کو کہا جا رہا ہے کہ یہ عالم ہے. زید کھڑا ہے, زید کھا رہا ہے, زید پی رہا ہے, تو جو
کھانے کی نسبت ہے، پینے کی نسبت ہے، علم کی نسبت ہے، وہ کس طرف جاری ہے؟ زید کی طرف جاری ہے۔ تو زید کو کہتے ہیں مسند الیہ، اور دوسرا اس کا نام ہے مبتدا، یعنی یہاں سے بات اسٹارٹ ہو رہی ہے کہ زید عالم ہے، یہاں سے ابتدا ہو رہی، کوئی اور آگے پیچھے کوئی لفظ ہی نہیں ہے، نہ کوئی حرف ہے، تو اسے مبتدا کہتے ہیں۔ اچھا، دوسرا اس کا نام، دوسری جو جز ہے نا یہ عالم، یہ مسند ہے، یعنی دو چیزیں اس میں ہیں، مسند اور مسند الیہ، ایک مبتدا اور خبر، یعنی ایک چیز میں دو شکار آپ کر سکتے ہیں کہ زید مسند الیہ ہے اور عالم خبر ہے۔ مسند کہتے ہیں جس کی طرف کوئی چیز نسبت کی جائے، تو یہ کیا ہو گیا؟ مسند الیہ، اس کی طرف کسی چیز کی نسبت ہوگی۔ کس چیز کی نسبت ہوگی؟ علم کی نسبت ہوگی۔ جو نسبت کرنے والا ہے نا اسے کہتے ہیں مسند، یہ نسبت ہے، علم نسبت ہے زید کی طرف، ٹھیک ہے، زید عالم۔ دوسری کہتے ہیں زید مبتدا، یہاں سے مبتدا ابتدا ہو رہی ہے، زید آگے عالم خبر ہے، بھئی زید کیا ہے؟ عالم ہے، ابتدا کر دی بھئی زید کیا؟ زید بھئی عالم، زید عالم ہے، تو پہلی جز کو مبتدا اور دوسری کو خبر کہیں گے، یعنی دو قسمیں ایک ہی جملے میں آپ کو مل گئیں کہ زید مسند الیہ ہے، عالم مسند۔ ایک تعریف اس طرح بھی ہوگی، آگے انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ دوسرا کہ اس کو مبتدا کہیں گے اور اس کو خبر کہیں گے، یہ چیزیں آپ نے یہ دیکھیں۔ اس کا پہلا جز مسند الیہ ہے اور اسے مبتدا کہتے ہیں، مسند الیہ ہے، مبتدا کہتے ہیں، اور اس کا جزء ثانی یعنی دوسرا جز یہ عالم مسند ہے، کیونکہ یہ نسبت ہو رہی ہے، یہ صفت تو نہیں ہے، نسبت ہو رہی ہے کہ اس کی طرف نسبت ہے۔ جزء ثانی مسند ہے اور اسے خبر کہتے ہیں کہ اب خبر مل رہی ہے کہ جناب زید کون ہے؟ زید عالم ہے۔ تو نیچے اس کی تعریفیں جو نیچے انہوں نے حاشیہ ڈالا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آگے پیچھے آپ نے پڑھا تھا کہ جملہ اسمیہ جس کی پہلی جز اسم ہو، اب ہے آگے جملہ فعلیہ۔ جملہ فعلیہ کی تعریف، وہ جملہ جس کا جز اول فعل ہو، وہ وہاں کیا تھا؟ جز اول اسم ہو اسمیہ، جز اول فعل ہو فعلیہ۔ یہ آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ یہ فعل ہے؟ یہ بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا اگلے چند اسباق میں، جہاں لکھا ہے کہ فعل کی یہ قسم ہے، یہ علامت آ جائے تو فعل ہے۔ جب آپ کو علامت کا علم ہو جائے گا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا، کوئی بھی چیز علامت سے پہچانی جاتی ہے، تو علامات آگے بیان کی جا رہی ہیں کہ یہ فعل کی علامت ہے، یہ اسم کی علامت ہے۔ ابھی تھوڑا سا آپ نے صبر کرنا ہے، تھوڑا سا آپ نے جو ہے وہ ریلیکس ہونا ہے کہ یہ چیزیں کیا ہے، اتنا پریشان نہیں ہونا آپ نے۔ جیسے آگے بڑھتے جائیں گے ساری چیزیں کلیئر ہوتی جائیں گی انشاءاللہ۔ جملہ فعلیہ کی تعریف، وہ جملہ جس کا جز اول فعل ہو، جیسے ضرب زید، جس کا جز اول فعل ضرب مارنا، یہ کیا ہے؟ مارنا، یہ فعل ہے۔ زید اس کا پہلے جز مسند ہے، ضرب مسند ہے، کیوں؟ مارنے کی نسبت، اسے فعل کہتے ہیں، اور اس کا دوسرا جز زید مسند الیہ ہے، تو مارنے کی نسبت اس کی طرف جا رہی ہے، اسے فاعل کہتے ہیں۔ جیسے وہاں مسند الیہ کی قسمیں آ رہی تھی مبتدا خبر کی، یہاں بھی دو مسند الیہ فعل و فاعل۔ ضرب فعل ہے، زید فاعل ہے، پہلی کیا؟ ضرب فعل ہے، زید کیا ہے؟ فاعل ہے، زید نے مارا، یہ فعل ہے، کرنے والا کون ہے؟ فاعل زید۔ اب دوسری کا ضرب مسند ہے، وہاں مسند الیہ پہلے تھا اور مسند بعد میں تھا، زید مسند الیہ تھا اور عالم مسند تھا۔ یہاں ضرب مسند پہلے ہے اور زید جو ہے مسند الیہ بعد میں، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اصل بات ہوتی ہے کہ کس کی طرف یہ اس کام کی نسبت ہو رہی ہے، تو مارنے کی نسبت ہو رہی ہے زید کی طرف۔ یہ کیوں ہم پڑھیں؟ یہ ہم قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے، جیسے یہ چیزیں ہم تھوڑا سا سمجھیں گے، جیسے ہم قرآن کھولیں گے انشاءاللہ اگلے دنوں میں، تو ہمیں معلوم ہو جائے گا یہ فعل ہے اور یہ فاعل ہے، ٹھیک ہے، یہ مسند ہے، یہ مسند الیہ ہے۔ تو ظاہر ہے تھوڑا سا ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا پڑے گا کہ ہاں یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے، ظاہر ٹائم لگتا ہے، وقت لگتا ہے، جس طرح ہم بچے کو پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، اس کو تھوڑا سا وہ اس کو سمجھاتے بیٹا آگے چل اور ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ تو انشاءاللہ اب آگے بتاتے ہیں فائدہ۔ فائدہ کیا ہے؟ کہتے ہیں مسند حکم کو کہتے ہیں، اور مسند الیہ وہ ہے جس پر حکم لگایا جائے۔ اب میں نے پہلے بھی بتایا نا، مسند وہ حکم کو کہتے ہیں۔ اب جو ہے نا عالم حکم ہے، عالم کیا ہے؟ حکم ہے۔ تو مسند الیہ وہ جس پر حکم لگایا جائے، تو کس پر حکم لگ رہا ہے؟ زید پر لگ رہا ہے کہ زید عالم ہے، زید نے مارا ہے۔ اسم، اب کہتے ہیں کہ اسم بھی ہوتا ہے، فعل بھی ہوتا ہے، ان میں سے کون مسند بن سکتا ہے، کون مسند الیہ بن سکتا ہے؟ کہتے ہیں اسم جو ہوتا ہے مسند الیہ اور مسند، اچھا اسم مسند اور مسند الیہ دونوں بن سکتا ہے۔ اسم جو ہے اس میں خاصیت ہے کیونکہ وہ مسند بھی بن سکتا ہے اور مسند الیہ بھی بن سکتا ہے۔ فعل مسند بنتا ہے، مسند الیہ نہیں بنتا، کہ فعل کی طرف کسی چیز کی نسبت نہیں ہوتی، اسم ہی کی طرف کسی بھی چیز کی نسبت ہوتی ہے۔ جبکہ حرف
نہ مسند بنتا اور نہ مسند الیہ۔ یہ بات کلیئر ہو گئی۔ اب ہم نے پیچھے پڑھا تھا جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ اب جملہ انشائیہ کسے کہتے ہیں؟ وہ جملہ جس کے بولنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے۔ الٹی تعریف ہے، جملہ خبریہ میں یہ تھا کہ جس کے بولنے والے کو سچا جھوٹا کہا جا سکے، وہ کیا ہے؟ جملہ خبریہ۔ پھر اس کی دو قسمیں تھی، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ۔ اس میں پھر مبتدا خبر بھی آیا، پھر مسند بھی آیا، مسند الیہ بھی آیا۔ اب وہ جملہ ایسا کوئی بندہ جملہ بولے جس کے کہنے والے کو نہ سچا کہا جا سکے نہ جھوٹا کہا جا سکے، جیسے کہ اضرب، تو مار۔ اب اس کو کوئی نہ سچا کہہ سکتا ہے نہ اس کو کوئی جھوٹا کہہ سکتا ہے، اسے کہتے ہیں جملہ انشائیہ۔ جملہ انشائیہ کی اقسام، جملہ انشائیہ کی 10 قسمیں، یہ آپ نے ایسے یاد رکھنی ہے، آگے اس کی آپ کو فہم انشاءاللہ خود ہی آ جائے گا۔ پہلی قسم امر، جیسے اضرب، تو مار، یہ جملہ انشائیہ ہے بھائی، اس کے کہنے والے کو نہ ہم سچا کہہ سکتے نہ جھوٹا کہہ سکتے۔ نہیں، لا تضرب، مت مار، تو اس کی پوری نیچے حاشیے میں وضاحت ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کو اصل کانٹینٹ جو ہے وہ بتا رہا ہوں۔ استفہام، جیسے حال ضرب زید، کہ ہاں زید نے مارا ہے، وہ پوچھ رہا بھی کیا زید نے مارا ہے، تو آپ اسے نہ سچا کہہ سکتے نہ جھوٹا کہہ سکتے، آپ اسے خبر دے سکتے ہیں ہاں جی مارا یا نہیں مارا۔ تمنی کرنا، لیت زید حاضر، کاش کہ زید حاضر ہوتا، تو آپ اس کو نہ سچا کہہ سکتے نہ جھوٹا کہہ سکتے ہیں۔ ترجی، شاید ایسا ہو جاتا، لعل امر غائب، شاید کہ امر، لعل شاید امر غائب ہوتا۔ عقود یعنی خرید و فروخت، بیعتو میں نے بیچا، واشتری تو میں نے خریدا، اب اس کے کہنے والے کو آپ سچا جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ ندا، یا اللہ، آپ اس کو نہ سچا کہہ سکتے ہیں نہ جھوٹا کہہ سکتے ہیں۔ عرض، ٹھیک ہے، الا تنزلو بنا فتصیب خیر، آپ بھائی میرے پاس اتر آ جا، میرے پاس آ جا تو یہاں بھلائی پائے گا، تو یہ بھی عرض، نیچے اس کی پوری وضاحت آپ دیکھ لیجیے گا۔ قسم، واللہ، اللہ کی قسم، لادری بن زید، میں ضرور زید کو ضرور ماروں گا۔ 10ویں اس جملہ انشائیہ کی قسم ہے تعجب، جیسے ما احسن و احسن بھی، کتنا اچھا ہے، تو یہ کس کی کتنا قسمیں ہو گئیں؟ یہ جملہ انشائیہ کی قسمیں ہو گئیں۔ تو جملہ انشائیہ کی کتنے قسمیں ہو گئی ہیں؟ جملہ انشائیہ کی 10 قسمیں۔ اے عزیز طالب علم، اسم اور فعل کی جملہ قسمیں 7 اقسام سے باہر نہیں ہیں، اور 7 اقسام درج ذیل ہیں۔ ایک بھائی نے کل پوچھا تھا نا، یہ کیا کیا کہتے ہیں؟ فارسی میں 6 اقسام، 6 اقسام، 7 اقسام، 6 اقسام یعنی 6 اقسام، 3 قسمیں اسم فعل حرف، 6 اقسام، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد، خماسی مزید فی، یہ 6 اس کو کہتے ہیں 6 اقسام۔ آگے آتی ہیں 7 اقسام، پھر آگے آئیں گی 12 اقسام۔ تو 7 اقسام، 7 قسمیں کون سی ہیں؟ یہ 7 قسمیں آپ نے دیکھنی ہیں۔ تو ہمارے رائٹر نے کیا لکھا ہے ان کہ جی اے طالب علم، اسم اور فعل کی جملہ قسمیں ان 7 اقسام سے باہر نہیں ہیں، جو بھی آپ نے پڑھنا ان 7 قسموں میں سے کسی ایک میں ہوگا۔ مثلا پہلی کیا ہے جی؟ صحیح، صحیح۔ دوسری کیا ہے؟ محموز، ابھی کیا ہوگا یہ ہم پڑھنے والے ابھی۔ تیسری کیا ہے؟ مضاف۔ چوتھی کیا ہے؟ مثال۔ پانچویں کیا ہے؟ اجوز۔ چھٹی ناقص، 7ویں لفیف۔ اب پہلی صحیح کسے کہتے ہیں؟ اب دیکھیں صحیح کسے کہتے ہیں۔ یہ صحیح کی تعریف اتنا آسان ہو جائے گا آپ کے لیے کہ آپ کو انشاءاللہ لطف آئے گا کہ ہاں جی یہ صحیح تو یہ ہوتا ہے۔ اچھا یہ دیکھیں، صحیح وہ اسم یا فعل، وہ اسم یا فعل، وہ اسم یا فعل جس کے فا، عین اور لام کلمے کے مقابلے میں نہ حرف علت ہو۔ دیکھیں وہ اسم یا فعل، یہ یاد رکھیں، وہ اسم ہو یا فعل ہو، فا، عین، لام، یہ ہم نے میزان بتایا تھا، فعلا، فا، عین، لام کے مقابلے میں نہ حرف علت ہو، نہ حمزہ ہو، نہ 2 حرف ایک جنس کے ہوں۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ فا، عین، لام، یعنی ہم جب میزان نکل، جیسے دارابا نا، اس کے نیچے رکھیں گے فعلا، دارابا بروزن فعلا، تو ضاد، را، با، فا، عین، لام، تو فا، عین، لام کے مقابلے میں نہ حرف علت ہو اور نہ حمزہ ہو۔ ایک بات پہلی، حرف علت نہیں ہونا چاہیے، نہ ہو، دوسرا حمزہ نہ ہو، اور تیسرا 2 حرف ہم جنس نہ ہو، ایک جنس نہ ہو، تو اس اسم یا فعل کو ہم کہیں گے کہ یہ صحیح ہے۔ جیسے دارابا، دربن، اسم دربن ہے اور یہ دربن، ٹھیک ہے، اور فعل درب ہے، بروزن فالن، دربن بروزن فالن، یہ دیکھیں، داد
فا کے مقابلے میں، را عین کے مقابلے میں اور با لام کے مقابلے میں. تو فا عین لام کے مقابلے میں نہ حرف علت ہے، نہ حمزہ ہے، اور نہ دو حرف ہم جنس ہیں. تو یہ حرف علت کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کے نوٹ یا لکھا انہوں نے، حرف علت کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نوٹ، حروف علت 3 ہیں، واو، الف اور یا، جن کا مجموعہ وائے. یعنی کہ فا عین لام کے مقابلے میں نہ واو ہو، نہ الف ہو اور نہ یا ہو، تو اسے ہم کہیں گے صحیح. دوسرا حمزہ بھی نہ ہو. تیسرا دو حرف ایک جنس کے بھی نہ ہو. تھوڑا سا آپ کو توجہ دینی پڑے گی کہ صحیح، مثلا ہم نے پڑھا ہے قرآن پاک میں، ابھی ہم نے پڑھا، جیسے کل پڑھا خاتم اللہ، خاتم اللہ، اللہ نے مہر کر دی، خاتمہ. اب یہ اسم جو یہ فعل ہے خاتمہ، تو 7 اقسام میں کیا ہے؟ صحیح ہے، محموز ہے، معتل ہے، کیا ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ یہ صحیح ہے. خاتمہ بر وزن فعالہ، فا عین لام کے مقابلے میں نہ حمزہ ہے، نہ حرف علت ہے، نہ 2 حروف ایک جنس کے ہیں. تو یہ خاتمہ کیا ہے جی؟ خاتمہ یہ صحیح ہے. یہ کیا ہے؟ صحیح ہے. پھر ہم اس کو مزید دیکھیں گے. خاتمہ فعل ماضی ہے، فعل ہے، اللہ اسم جلال اس کا فاعل ہے. تو یہ انشاءاللہ ہم آگے مزید سیکھتے جائیں گے. تو اب نوٹ، صحیح کسے کہتے ہیں؟ صحیح اسے کہتے ہیں جس میں حرف علت نہ ہو، حمزہ نہ ہو، یعنی فا عین لام کے مقابلے میں حمزہ نہ ہو، اور 2 ہم جنس حروف نہ ہوں. آگے دیکھیں جی، یہ ہو گیا صحیح. نمبر 2 محموز، وہ اسم یا فعل جس کا کوئی ایک حرف اصلی حمزہ ہو، کوئی بھی ایک حرف اصلی فا عین لام کے مقابلے میں حمزہ ہو، تو اسے کہیں گے محموز. اب اس کی 3 قسمیں ہیں. فا کے مقابلے میں حمزہ آ رہا ہے، عین کے مقابلے میں حمزہ آ رہا ہے، یا لام کے مقابلے میں حمزہ آ رہا ہے. اگر فا کے مقابلے میں فعلا، ٹھیک ہے، تو امارا، تو محموز الفا. محموز العین، عین کے مقابلے میں حمزہ ہے تو محموز العین. لام کے مقابلے میں حمزہ ہے تو محموز اللام. تو دوبارہ دیکھیں، محموز نمبر 2 کیا ہے جی؟ محموز وہ اسم یا فعل، اس کی تعریف، جس کا کوئی ایک حرف اصلی فا عین لام حمزہ ہو، اور اس کی 3 قسمیں ہیں: محموز الفا، محموز العین، محموز اللام. محموز الفا وہ اسم یا فعل جس کے فا کلمہ کے مقابلے میں حمزہ ہے، جیسے امر، امرا، بروزن فعل، 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 فعل. محموز العین وہ اسم یا فعل جس کے عین کلمے کے مقابلے میں حمزہ آئے، جیسے سعل، سعل، عین کلمے کے مقابلے میں حمزہ ہے، بروزن فعل، فعل. اچھا آگے محموز اللام، وہ اسم یا فعل جس کے لام کلمے کے مقابلے میں حمزہ آ جائے، جیسے کرعن، کرا. دیکھیں نا، کرعن، کرا، بروزن فعل، فعل. تو یہ دونوں کا اس کے نیچے بھی رکھے نا، فعل، کرعن، بروزن فعل. تو کاف فا کے مقابلے میں، را عین کے مقابلے میں، حمزہ لام کے مقابلے میں. تو فعلا کے مقابلے میں کوئی جو یہ حمزہ ہے نا، یہ لام کے مقابلے میں آ رہا ہے، تو اس کے کہتے ہیں محموز ہے. لیکن کون سا محموز ہے؟ محموز اللام ہے. ویسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ محموز ہے بھئی، اس میں حمزہ آ گیا. اسم فعل میں حرف اصلیہ کے مقابلے میں حمزہ آ جائے تو اسے کہیں گے محموز. اب یہ دیکھنا ہے کہ حمزہ فا عین لام کے مقابلے میں کس کے مقابلے میں آ رہا ہے؟ فا کے مقابلے میں محموز الفا، عین کے مقابلے میں محموز اللام، ٹھیک ہے، اور لام کے مقابلے میں عین کے مقابلے میں محموز العین، اور لام کے مقابلے میں محموز اللام. اب اگلا ہم اور پڑھ لیتے تھوڑا سا. مضاف، مضاف کسے کہتے ہیں؟ مضاف وہ کلمہ جس میں 2 حرف اصلیہ ہم جنس کے آ جائیں. جو ہم نے پڑھا تھا نا صحیح میں، کہ صحیح وہ ہے جس میں حمزہ نہ ہو، 2 حرف ایک جنس کے نہ ہو، تضعیف نہ ہو. تو باقی چیزوں میں ساری چیزیں پائی جا رہی ہیں. اب یہ محموز میں حمزہ پایا جا رہا ہے. اب مضاف میں کیا آ رہا ہے؟ 2 ہم جنس آ رہے ہیں. مضاف کہتے ہیں کہ یہ 3 نمبر دیکھیے، مضاف، یہ مضاف، ٹھیک ہے. مضاف وہ کلمہ جس میں 2 حروف اصلیاں ہم جنس ایک ہوں، اسے کہیں گے مضاف. اور اس کی 2 قسمیں، مضاف ثلاثی اور مضاف رباعی. یہ بھی آپ کو ابھی سمجھ آ جائے گی کہ مضاف ثلاثی کیا ہوتا ہے اور مضاف ثلاثی. جیسے ہمارے بھائی نے سعودیہ سے بات کی، تھوڑی سی توجہ کی بات ہے. جیسے آپ اس کو پڑھیں گے نا انشاءاللہ، پھر آپ کو لطف آنا لگ جائے گا قرآن پاک پڑھتے ہوئے، نبی علیہ السلام کا فرمان پڑھتے ہوئے. جب آپ کو یقین ہو جائے گا یہ تو محموز اللام ہے، یہ تو مضاف ہے، یہ تو ماضی ہے، تو مضارع ہے، تو آپ کی توجہ اور قرآن میں مزید نبی علیہ السلام کے فرمان کی طرف مزید آپ کی محبت بڑھے گی. تو مضاف ثلاثی 2 قسمیں تھیں. مضاف کی مضاف
جس میں دو حرف ایک جنس کیا جائے، مضاف ثلاثی اور مضاف رباعی۔ مضاف ثلاثی یہ مضاف ثلاثی اس کی تعریف، وہ اسم یا فعل جس کے عین کلمے کے مقابلے میں دو حرف ایک جنس کے ہوں، وہ اسم یا فعل جس کے عین اور لام کلمے کے مقابلے میں، عین اور لام کے مقابلے میں اینڈ فا کو چھوڑ دیا، عین اور لام کے مقابلے میں دو حرف ایک جنس کے ہوں تو اسے مضاف ثلاثی کہتے ہیں، جیسے مدن و مدہ، اصل میں تھا مددن و مدہ، مددن و مدہ۔ تو یہ آگے بھی آپ قانون پڑھیں گے کہ دو حرف ایک جنس کے آ جائیں تو اس کو پھر کس طرح جو ان میں وہ ادغام کیا جاتا ہے۔ مدن و مددہ، فعلن و فعلا، اصل میں مددن اور مددہ تھے، تو مددہ فعلا، دیکھیں مددہ فعلا، تو عین اور لام کے مقابلے میں دو حرف ایک جنس کے آ گئے تو اسے ہم کہیں گے مضاف ثلاثی۔ اب آگے آگے مضاف رباعی، وہ اسم یا فعل جس کے فا اور لام اولا، فا لام اولا اور عین لام ثانی کے مقابلے میں دو حرف ایک جنس کے آ جائیں۔ زلزلہ، فعللا، ہم کیا نکالیں گے؟ فعللا، زلزلہ، ٹھیک ہے، بر وزن کہیں گے فعللا۔ اس چیز کو مثال سمجھیں آپ، تو زلزلہ فعللا، زلزلہ فعللا، تو فا اور لام اولا ٹھیک ہے ایک ہوں گے، فا لام اولا عین لام ثانی، تو زلزلہ، یہ دیکھیں زا اور یہ زا ایک ہیں، لام اور ایک لام ایک ہوں گے، فا لام اولا اور عین لام ثانی، یہ دونوں ایک جنس کی ہوں گی، ایک ہی ہوں گے۔ دیکھیں فا، یہ فا لام اولا، یہ فا پہلا پھر لام اولا یعنی پہلا لام، اور عین لام ثانی، یہ دونوں ایک جنس کے ہوں گے، یعنی ایک طرح کے ہوں گے۔ دوبارہ اس کی تعریف سنیں۔ مضاف رباعی وہ اسم یا فعل جس کے فا اور لام اولا یا عین اور لام ثانی کے مقابلے میں دو حرف ایک جنس کے ہوں، جیسے زلزلہ زلزالن، بروزن فعللا اور فعلالن، تو اسے کہتے ہیں مضاف ثلاثی۔ تھوڑی سی مزید انشاءاللہ آپ توجہ کریں گے تو یہ بات سمجھنے آ جائے گی، لیکن اگر کہیں کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، چیزیں کچھ آتی ہیں آہستہ 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 کرنے سے، تو انشاءاللہ یہ چیز بھی آپ کو آہستہ آہستہ آ جائے گی، امید ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی خالقیت، وجود کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، یعنی اس کا وجود ضروری ہے، اور عدم محال ہے، عدم یعنی نہ ہونا محال ہے، ناممکن ہے۔ عقیدہ نمبر 8، اللہ تعالیٰ کا علم و ارادہ، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے، کوئی چیز بھی موجود ہو یا معدوم، آپ کے سامنے ہے یا بھی نہیں ہے لیکن اللہ کے علم میں ہے، ممکن ہو یا محال، ہو سکتی یا نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کی چیز میں ہے، اللہ کے علم میں، کلی ہو یا جزئی یعنی مکمل ہو یا اس کا پارٹ ہو، سب کو ازل میں جانتا تھا اور اب جانتا ہے، اور ابد تک، ہمیشہ، ابد یعنی ہمیشہ تک جانے گا۔ چیزیں بدلتی ہیں لیکن اس کا علم، آگے آئے گا، اس کا علم نہیں بدلتا، چیزیں بدل جاتی، اللہ کا علم نہیں بدلتا۔ دلوں کے خطروں اور وسوسوں کی اس کو خبر ہے، اس کی علم کی کوئی انتہا نہیں۔ عقیدہ نمبر 9، اللہ تعالیٰ کی مشیت و ارادہ، چاہنا، مشیت چاہنا اور ارادہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہم کہتے ہیں نا انشاءاللہ، اگر چاہے اللہ، یہ مشیت ہے، اگر اللہ چاہے گا تو ہوگا، اللہ کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، مگر اچھے کام پر خوش ہوتا ہے اور برے سے ناراض ہوتا ہے۔ عقیدہ نمبر 10، خدا تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ ہر ممکن پر قادر ہے، کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں، یعنی جو چیزیں ممکنات میں سے اس پر اللہ تعالیٰ قادر، یہ نہیں ہو سکتا اللہ کوئی اور خدا بنا دے، یہ ممکنات میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ممکن پر قادر ہے، کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں، اور محال تحت قدرت ہے، یعنی جو نہیں ہو سکتا قدرت کے نیچے نہیں ہے، اس کو ہم کہیں گے اللہ، یہ نہیں کہیں گے اللہ اس پر قادر نہیں ہے۔ محال جو ناممکن ہے تحت قدرت نہیں، ایک نمبر پر اس کی وضاحت آگے نیچے دیکھ لیجئے گا۔ محال پر قدرت ماننا اولوہیت کا انکار کرنا ہے۔ عقیدہ نمبر 11، خیر و شر، کفر و ایمان، اطاعت و عصیان، اطاعت فرمانبرداری، عصیان نافرمانی، اللہ کی ہی کی تقدیر و تخلیق سے ہے، یہ خیر و شر اللہ ہی کی تقدیر اور تخلیق سے ہے، کوئی اور تخلیق۔ عقیدہ نمبر 12، حقیقتاً روزی پہنچانے والا وہی ہے، فرشتہ وغیرہ وسیلہ اور واسطہ ہے، فرشتے کے ذریعے سے یا کسی وسیلے کے سے روزی ملتی ہے، وہ وسیلہ ہے، حقیقت میں روزی پہنچانے والا اللہ ہے۔ عقیدہ نمبر 13، اللہ تعالیٰ پر کچھ واجب نہیں ہے،
اللہ تعالیٰ کے ذمہ کچھ واجب نہیں، نہ ثواب دینا، نہ عذاب کرنا، نہ وہ کام کرنا جو بندہ کے حق میں مفید ہو، اللہ پر واجب نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مالک الاطلاق مطلق ہر چیز کا مالک ہے، جو چاہے کرے، حکم دے تو فضل، عذاب کرے تو عدل۔ ہاں اس کی یہ مہربانی کہ وہی حکم دیتا ہے جو بندہ کر سکے۔ ضرور مسلمانوں کو اپنے فضل سے جنت عطا کرے گا، کافروں کو اپنے عدل سے جہنم میں ڈالے گا، اس لیے کہ اس نے وعدہ فرما لیا ہے کہ کفر کے سوا جس گناہ کو چاہے معاف کر دے، اور اس کے وعدہ وعید بدلتے نہیں ہیں۔ اللہ نے جو وعدہ کر لیا کہ کفر کو نہیں بخشے گا، باقی جس چیز کو چاہے بدلے گا، معاف کر دے گا۔ ان شرک لظلم عظیم، اس لیے عذاب و ثواب ضرور ہوگا۔ عقیدہ نمبر 14، خدا تعالیٰ کا استغنا۔ اللہ تعالیٰ عالم سے بے پرواہ ہے، عالم پورے جہاں سے بے پرواہ ہے، اس کو کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس بارے میں نبی علیہ السلام کی پوری ایک حدیث ہے کہ کوئی نفع، پوری دنیا مل جائے نا اللہ کو نفع دینے کے لیے، یعنی پوری دنیا اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بن جائے تو اس سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پوری دنیا مل کے سارے نیک ہو جائیں، اللہ کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا کسی چیز کا، اور پورے گنہگار ہو جائیں تو اللہ کو نقصان کوئی نہیں ہے۔ تو نہ کوئی نفع دے سکتا اللہ کو، نہ نقصان۔ تو ہم جو محنت کر رہے ہیں اپنے لیے کر رہے ہیں، میں پڑھا رہا ہوں، آپ پڑھ رہے ہیں، ہم ٹائم نکال رہے ہیں، یہ اپنے لیے کر رہے ہیں، ہماری آخرت اس سے بہتر ہوگی، اس سے اللہ کے نفع نقصان، یہ تو ہاں اللہ خوش ہوگا اس سے، ہمارے پڑھنے سے، دین کو ٹائم دینے سے اللہ خوش ہوگا، پھر اللہ ہمیں اجر عطا فرمائے گا۔ تو نہ اللہ کو نقصان ہے، نہ نفع ہے، نہ کوئی پہنچا سکتا ہے خدا کو نفع نقصان۔ وہ جو کچھ کرتا ہے اس میں اس کا اپنا فائدہ یا غرض نہیں ہے، اس نے مخلوق بنائی ہے، جو کرے گا تو اپنا بھلا کرے گا۔ دنیا کو پیدا کرنے میں نہ کوئی اس کا فائدہ ہے، اور نہ پیدا کرنے میں نہ کوئی اس کا نقصان ہے۔ تو یہ ہم نے پڑھا۔ آگے ہم پڑھیں گے اللہ تعالیٰ نے عالم کو کیوں پیدا کیا، یہ انشاءاللہ بعد میں ہم اس کو پڑھیں گے۔ اگلی کتاب جو ہمارے آخری ہے وہ ہے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین، ریاض الصالحین، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاض الصالحین، ایفا عہد، جب آپ نے وعدہ کرنا ہے اس وعدے کو مکمل کرنا ہے، اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور عہد پورا کرو، بے شک عہد کے بارے میں سوال ہونا ہے۔ وقال تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا فرمان وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّم، اور اللہ کا عہد پورا کرو جب قول باندھو، جب بات کرو پورا کرو۔ وقال تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا فرمان یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے قول پورے کرو، جب آپ نے کسی سے قول کیا ہے تو اس قول کو پورا کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم جب قول کرو، کسی سے بات کرو، وعدہ کرو تو وعدہ پورا کرو۔ یعنی کتنی اسلام میں، دین میں کتنی اہم چیز کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقال تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو کیوں کہتے وہ جو تم خود نہیں کرتے، یعنی گیڑا نہ دو کسی کو، یہ نہ کہو بھی چل تو آیا میں آیا، ایسا ہے، مطلب کوئی ایسی چیز نہ کرو۔ کابر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ تعالیٰ کو کتنی سخت ناپسند وہ بات ہے کہ وہ کہو جو خود نہ کرو، یعنی تمہارے دل میں کرنے کا ہے نہیں، بس اگلے کو ایسے ہی لارا لگایا ہوا ہے، ایسا نہ کرو۔ تو دین سیکھنے کا مقصد ہمارا یہ ہے، سمجھنے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم اس دین کو سمجھیں۔ پہلی بات جو اللہ ہمیں فرما رہا ہے کہ ہم اپنی زبان کے پابند رہیں، وعدہ کریں تو اس کو پورا کریں۔ اس بارے میں بہت سارے نبی علیہ السلام کے واقعات ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی، صاحب سر رسول اللہ ساتھی، تو وہ آپ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے، یا رسول اللہ ہم جب مکے سے نکل رہے تھے، یہ واقعہ ہے مسلم میں اور دوسری کتابوں میں، عرض کی یا رسول اللہ ہم مکے سے نکل رہے تھے تو کافروں نے ہمیں پکڑ لیا کہ تم کہاں جا رہے ہو، تو ہم نے کہا ہم مدینے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، محمد عربی مدینے سے نکل کے ہم سے لڑائی کے لیے آ رہا ہے، تم جاؤ گے تو تم اور ان کی انفرادی قوت بڑھا دو گے۔ تو ہم نے کہا نہیں، ہم تو مدینے جا رہے ہیں، ہم جنگ میں شریک ہونے نہیں جا رہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا تم شریک نہیں ہوگے تو پھر چلے جاؤ۔ جب وہ مدینے کے قریب پہنچنے لگے تو نبی علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم بھی جنگ بدر میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو لیکن ایک بات ہے کہ ہم نے ان سے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم
وہاں جا کے جنگ میں شریک نہیں ہوں گے۔ تو دیکھیں جنگ بدر میں انفرادی مطلب مسلمان تھوڑے تھے، کافر زیادہ تھے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، تم نے وعدہ پورا کرنا ہے، تم جاؤ اپنے گھر جاؤ۔ صاحب سر رسول اللہ نبی علیہ السلام کے ساتھی کی لقب ہے، ان کا یہ واقعہ ہے۔ نبی علیہ السلام فرمایا تم گھر جاؤ۔ تو یہ آپ علیہ السلام عمل کرتے تھے، جب آپ نے زبان دینی ہے تو اس پر پورا اترنا ہے۔ آگے حدیث ہے نبی علیہ السلام کی، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ فرمایا جن میں درج ذیل 4 باتیں وہ خالص منافق ہے، بلکہ ایک روایت اوپر بھی ہے 699۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، بات کرے تو جھوٹ کہے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کا مرتکب ہو۔ یہ منافقت کی نشانی ہے کہ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے۔ یہ مسلمان کی نشانی نہیں ہے، یہ منافق کی نشانی ہے کہ مسلمان جب وعدہ کرتا ہے تو وعدے پر پورا اترتا ہے۔ تو ہم نے سیکھنا ہے کہ جب ہم نے پہلا تو وعدہ اس وقت کرنا جب ہم پہنچ سکیں، جو کر سکیں۔ جو ہم نہیں کر سکتے اگلے کو لارا نہ لگائیں، اس کو سیدھی بات بتائیں کہ بھئی میں نہیں کر سکتا۔ زبان کے پختہ اور سچے رہیں، یہ اللہ کے نبی ہمیں سمجھا رہا ہے کہ یہ منافقت کی نشانی ہے۔ اگلی حدیث ہے 700 نمبر کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عمر بن عاص روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جس میں درج ذیل 4 باتیں ہوں وہ خالص منافق ہوگا، جس میں ان میں سے ایک بات پائی جائے، یعنی چاروں میں سے کوئی ایک بات پائی جائے، اس میں نفاق کی ایک خصلت پائی گئی ہے، یہاں تک کہ اسے چھوڑ دے۔ یعنی ایک بھی ہے نا، چاروں تو پکا منافق ہے۔ منافق عملی منافق، وہ حضور والے منافق نہیں۔ حضور کے زمانے میں تو وہ کافر تھے نا منافق، دل میں ایمان نہیں ہوتا تھا، منہ سے کہتے تھے، وہ منافق اور ہے۔ یہ عملی۔ اچھا، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو توڑ دے، اور جھگڑا کرے تو بیہودہ بکے، گالی گلوچ پہ اتر آئے۔ تو یہاں بھی امانت کا ذکر ہے، وعدے کا ذکر ہے، جو ہمارا ایفا عہد، جب آپ نے وعدہ کرنا ہے تو پورا کرنا ہے۔ اگلی اور آخری حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا اگر بحرین سے مال آیا، بحرین عربی میں ہے نا، مال البحرین، بحرین سے مال آیا تو تجھے اتنا اتنا اور اتنا دوں گا۔ حضرت جابر سے حضور نے فرمایا وہاں سے مال آیا تو اتنا دوں گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وصال تک بحرین سے مال نہ آیا۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بحرین کا مال آیا تو ان کے حکم سے ندا کی گئی کہ جس شخص سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہو یا آپ کے ذمہ کسی کا قرض ہو تو وہ ہمارے پاس آئے۔ چنانچہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا۔ انہوں نے یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں ہتھیلیوں سے مجھے مال دینا شروع کیا۔ میں نے شمار کیا تو وہ 500 تھے۔ پھر فرمایا اس سے دگنا اور لے لو۔ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وعدے کی پاسداری کی کہ وہ جس سے نبی علیہ السلام نے کوئی وعدہ کیا بھائی آئے، میں اس بات کو پورا کروں گا۔ وما علیہ الا البلاغ۔